Watchman's Voice MH, a voice of warning, hope, and truth. यसुल मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मून हमीद। अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसा सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं जो कि ना सिर्फ इलाहियात का बल्कि खुदा के किरदार का सवाल है। और अजीज़ों, वो सवाल है, क्या खुदा ने इसराइल को छोड़कर कलीसिया को नई दुल्हन बना लिया? क्या खुदा ने इसराइल को तलाक दे दी? क्या कलीसिया उसकी नई दुल्हन बन गई? अजीजों, ये सवाल बज़ाहिर सादा सा लगता है, मगर इसके असरात बहुत गहरे हैं। क्यों? क्योंकि ज़रा सोचें कि अगर खुदा अपने पहले अहद को तोड़ सकता है, अपनी पहली दुल्हन को छोड़ सकता है, तो फिर हमें कैसे यकीन होगा कि वो हमारे साथ वफादार रहेगा? हमें कैसे यकीन होगा कि वो हमारे साथ आखिर तक निभाएगा? आज हम इंसानी राय से नहीं, ना रवायात से, ना फ़िरका वाराना सोच से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे। इस बात को समझने के लिए हमें निकाह से शुरू करना होगा। सबसे पहली बात, बाइबली निकाह क्या है? अजीज़ों, हम एक ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं, हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पर निकाह को एक माहदा समझा जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है। फ़ायदा हो तो ठीक चलेगा, अगर फ़ायदा ना हो तो निकाह को हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अजीज़ों, बाइबल का निकाह हमारी सोच, हमारी रवायात और हमारे इस दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बाइबल का निकाह जो है वो एक माहदा नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि वो एक कवनेंट है, वो एक अहद है जो तोड़ा नहीं जा सकता। हम देखते हैं मलाकी 2 बाब उसकी 14 आयत में कलाम खुदा में लिखा है, खुदावन तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है, तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है। अजीज़ों, कलाम के इस हवाले में हम देखते हैं कि यहाँ पर निकाह जो है वो एक कवनेंट है। यहाँ पर लफ्ज़ जो आया है, अगरचे वो तेरी रफीक और तेरी मनकूहा बीवी है। यहाँ पर जो लफ्ज़ मनकूहा है, मनकूहा का मतलब है कि वो तेरी अहद की बीवी है, उससे अहद बांधा गया, उससे माहदा नहीं किया गया, वो अहद जो तोड़ा नहीं जा सकता। और यहाँ पर क्योंकि बाइबल का निकाह, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि बाइबल का निकाह अहद है, माहदा नहीं है, ये कवनेंट है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर खुदा अपने लोगों को यही बात बता रहा है कि खुदावन तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। यानी जब दो लोग शादी करते हैं, जब दो लोगों का निकाह होता है, तो वो निकाह जो है वो कवनेंट होता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो निकाह जो है वो मनकूहा है। और खुदा फरमाता है कि वो जो तेरी बीवी है वो मनकूह है, यानी कवनेंट वाली है, वो अहद की बीवी है। और अजीज़ों, अहद का मतलब जो है वो वक्ती नहीं है। अहद का मतलब वक्ती नहीं है, अहद का मतलब शर्ती नहीं है, और अहद का मतलब जो है वो कारकर्दगी पर कायम भी नहीं है, बल्कि अहद जो है वो है वफादारी। अहद वफादारी का नाम है, अहद कुर्बानी का नाम है, और अहद जो है वो वादे पर कायम रहने का नाम है। अजीज़ों, इसीलिए खुदा ने निकाह को अपनी ज़ात की तस्वीर बनाया। खुदा जब निकाह की बात करता है तो खुदा अपने आप को पेश करता है, और खुदा अपनी ज़ात से सिखाता है कि निकाह क्या है। अजीज़ों, अक्सर लोग समझते हैं कि खुदा ने इसराइल को इसलिए चुना क्योंकि वो ख़ास थे, मगर कलाम इसके बारे में कुछ और ही कहता है। क्या फरमाता है? मेरे साथ देखें, मलाकी 1 बाब उसकी 2 आयत। कलाम में लिखा है,
خدا فرماتا ہے میں نے تم سے محبت رکھی. عزیزو، خدا اسرائیل کو فرما رہا ہے کہ میں نے تم سے محبت رکھی، یعنی محبت میری طرف سے تھی نہ کہ تمہاری طرف سے. اور ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے، استثنا 7 باب اس کی 7 سے 8 آیت. ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے، بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا تھا، اس لیے خداوند تم کو اپنے زور آور ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلصی بخشی. عزیزو، خدا نے اسرائیل کو قابلیت کی وجہ سے نہیں چنا، خدا نے اسرائیل کو اس کی نیکیوں کی وجہ سے نہیں چنا، خدا نے اسرائیل کو اس کی طاقت کی وجہ سے نہیں چنا، بلکہ اس کو اسرائیل سے محبت تھی. اس نے اس کو اپنی محبت کی وجہ سے چنا، اور اسی کو فضل کہتے ہیں. یہی ہے فضل. جب ہم حزقیل کی کتاب اس کے 16 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں اسرائیل کی تشبیہ ملتی ہے، جس میں اسرائیل کو ایک لاوارث بچی کہا گیا. اور خدا فرماتا ہے کہ تیرا حال، یعنی اسرائیل کو فرماتا ہے کہ تیرا حال اس لاوارث بچی کا سا تھا جس کو اس کی ماں نے جنم دے کر چھوڑ دیا. تیری ناف بھی نہیں کاٹے گی، میں نے تجھے اٹھایا، میں نے تیری ناف کاٹی، تجھے نہلایا، تجھے اٹھایا، تجھے بنایا، تجھے سنوارا اور تجھ سے عہد باندھا. اور عزیزو، یہ عہد معاہدہ نہیں تھا، یہ عہد کوئی سودا نہیں تھا، بلکہ یہ عہد جو ہے وہ الہی ابتدا تھی. یہ عہد جو ہے وہ خدا کے نجات کے بڑے منصوبے کی ابتدا تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اسرائیل کو اپنی دلہن قرار دیتا ہے، اور یہ بات کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، یہ شاعرانہ زبان نہیں ہے، اور یہ علامتی تصور بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا یسایہ کے صحیفے میں واضح طور پر بیان کرتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں، یسایہ 54 باب اس کی 5 آیت. لکھا ہے، کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے. پھر ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، یرمیہ 2 باب اس کی 2 آیت. کلام میں لکھا ہے، میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں. عزیزو، یہ خدا اپنے لوگوں سے، اسرائیل سے یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت کو یاد کرتا ہوں، تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں، میں اس عہد کو یاد کرتا ہوں، اور وہ یاد ہمیشہ میرے سامنے ہے. اسرائیل جو خدا کی دلہن ہے، یہ اس کی دلہن کیسے بنی؟ اسرائیل خدا کی دلہن شریعت کے سبب سے بنی. عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کوہ سینا پر خدا نے اپنے لوگوں کو شریعت عطا کی، اور کوہ سینا صرف اور صرف شریعت دینے کا مقام نہیں تھا، وہ بلکہ نکاح کا مقام تھا. مثال کے طور پر جیسے آج ہم جب کسی دلہے یا دلہن کا نکاح ہوتا ہے تو مسیحیت میں کیا کرتے ہیں، ہم چرچ جاتے ہیں، چرچ میں ان کا نکاح ہوتا ہے. تو عزیزو، اسی طرح ہم اس کو سوچ سکتے ہیں کہ کوہ سینا پر جو عہد باندھا جا رہا تھا وہ صرف اور صرف شریعت دینے کا مقام نہیں تھا، بلکہ وہ کیونکہ عہد باندھنے کا مقام تھا، وہ نکاح کا مقام تھا، اور وہاں پر جو شریعت دی جا رہی تھی وہ نکاح کے وعدے تھے. خدا اپنے لوگوں سے وعدے کر رہا تھا، اور اس نکاح کی جو ایک نشانی تھی وہ بڑی خوبصورت نشانی تھی، سبت. ہم کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ آئیں میرے ساتھ نکالیں
خروج اس کا 31 باب اس کی 17 سے 18 آیت۔ کلام میں لکھا ہے، میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا۔ یہ نکاح کا نشان ہے، لکھا ہے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ اور جب خداوند کو سینا پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی 2 لوحیں دیں، وہ لوحیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ یہ عہد خدا کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ یہ عہد، یہ وعدے نکاح کے جو خدا نے کیے وہ خدا کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے، اور خدا ان وعدوں کو، اس شریعت کو جو ہے وہ موسیٰ کے ہینڈ اوور کر رہا ہے، اور اس کی نشانی کے طور پر فرما رہا ہے کہ سبت ہمارے درمیان ایک نشان ہوگا۔ عزیزو، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے اسرائیل سے صرف اور صرف قانون کا رشتہ نہیں باندھا، ان سے صرف اور صرف شریعت کا رشتہ نہیں باندھا، بلکہ خدا نے ان سے دل کا رشتہ باندھا تھا، تاکہ خدا ہمیشہ ان سے وفادار رہے، خدا ہمیشہ ان سے اس عہد کے ساتھ، خدا ان سے ہمیشہ اس عہد میں شامل رہے۔ لیکن اب باری ہے ایک کڑوے سچ کی۔ وہ کڑوا سچ کیا ہے؟ وہ کڑوا سچ یہ کہ اسرائیل اس محبت پر، ان وعدوں پر پورا نہیں اترا۔ اسرائیل نے بے وفائی کی، اسرائیل بتوں کے پیچھے گیا، غیر قوموں پر بھروسہ کیا، خدا کے عہد کو توڑا، اور خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے اسے زنا کہا، اور خدا نے کہا کہ اسرائیل نے دوسری قوموں کے ساتھ زنا کیا، اسرائیل نے بدکاری کی، اسرائیل نے بے وفائی کی۔ اور عزیزو، یہ جتنے الفاظ خدا نے ان کے لیے استعمال کیے، یہ نرم الفاظ نہیں تھے، یہ بڑے سخت الفاظ تھے۔ اور یہیں پر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا نے اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا؟ لیکن عزیزو، آئیں ہم کلام کی حقیقت میں سے دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ کیا خدا نے اسرائیل کو واقعی طلاق دے دی ہے؟ عزیزو، ابھی ہم جس آیت کا مطالعہ کرنے لگے ہیں، اس آیت کی روشنی میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نے اسرائیل کو واقعی ہی طلاق دے دی ہے۔ وہ حوالہ کیا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیے گا، یرمیہ 3 باب اس کی 8 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زنا کاری کے سبب سے میں نے اسے طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا، تو بھی اس کی بے وفا بہن یہودا نہ ڈری، بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی۔ عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اسرائیل کے بارے میں بات کرتا ہے کہ میں نے اس کو طلاق دے دی، تو بھی یہودا یا یہودا کا قبیلہ جو ہے وہ اس بات سے نہ ڈرا، یہودا نے پھر بھی بدکاری کی۔ لیکن عزیزو، ہم اس آیت کو ذرا تھوڑا پازیٹیو لے کر سوچیں، اور اگر ہم اس آیت کے خلاف نہ جائیں تو ہمیں بالکل اگلی 4 آیات کے بعد اسی باب میں ہمیں کچھ اور ہی بات نظر آتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک حوالے کو لے کر اسی پر تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی کو سارا جو ہے، اسی ایک آیت کو اپنا دار و مدار جو ہے وہ اس پہ منحصر کر لیتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اس کا سیاق و سباق بھی دیکھنا ہوگا، ہمیں اسے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس آیت کے آگے کیا ہے، اس آیت کے پیچھے کیا ہے۔ اور جب ہم 4 آیات آگے چلتے ہیں، یرمیہ 3 باب اس کی 12 آیت میں، تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اسی باب میں خدا فرماتا ہے، جا اور شمال کی طرف یہ بات پکار کر کہہ دے کہ خداوند فرماتا ہے، اے برگشتہ اسرائیل واپس آ، میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں رحیم ہوں، میرا قہر دائمی نہیں۔ آمین، آمین۔ عزیزو، خداوند فرماتا ہے، اے برگشتہ اسرائیل واپس آ، لوٹ آ، اور میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا۔ اور قہر کی نظر کیا ہے؟ طلاق۔ قہر کی نظر کیا ہے؟ اسے چھوڑ دینا۔
خدا فرماتا ہے میں رحیم ہوں، میرا قہر دائمی نہیں ہے۔ عزیزو، یہ طلاق ہمیشہ کی طلاق نہیں ہے، یہ طلاق اصطلاحی طلاق ہے، یہ طلاق توبہ کے لیے طلاق ہے۔ یہ خدا کا چھوڑنا، وقتی طور پر چھوڑنا اس لیے ہے تاکہ وہ میرے پاس واپس آ جائے۔ اٹس اے پنشمنٹ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی ذات تو خود طلاق سے نفرت رکھنے والی ہے، خدا تو خود طلاق سے نفرت رکھتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا ملاکی 2 باب اس کی 16 آیت۔ ملاکی 2 باب اس کی 16 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ خدا تو خود ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں، طلاق سے نفرت رکھتا ہوں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا خود طلاق دے دے؟ اور خدا کے کلام میں نئے عہد نامہ میں بہت خوبصورت آیت ہے، میرے ساتھ دیکھیے گا 2 تیموتھیوس 2 باب اس کی 13 آیت۔ کلام خدا میں لکھا ہے اگر ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ عزیزو، خدا کی ذات اپنا انکار نہیں کر سکتی، خدا اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ ہم بے وفا ہو سکتے ہیں لیکن خدا بے وفا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، خدا تادیب کرتا ہے، خدا ڈانٹتا ہے، خدا چھوڑتا نہیں ہے۔ خدا ہمیں جھنجھوڑتا ہے، خدا ہمیں ڈانٹتا ہے، لیکن خدا کبھی ہمیں جانے نہیں دیتا، خدا کبھی چھوڑ نہیں دیتا۔ اور اس کی زندہ مثال ہمیں کلام مقدس میں سے ملتی ہے۔ خدا نے ایک اپنے نبی کے وسیلہ سے ایک زندہ مثال قائم کی، ایک پریکٹیکل کروا کے دکھایا۔ ہوسیہ نبی، خدا نے ہوسیہ نبی کو ایک بڑا عجیب سا حکم دیا، اور اگر مرد حضرات شاید میں یا آپ لوگ ہوں تو یہ بہت ہی مشکل، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن کام ہے یہ کرنا۔ پتہ ہے کیا کام؟ خدا نے اس سے کہا کہ جا تو اپنے لیے بدکاری کی بیوی کر، تو اپنے لیے ایک بے وفا بیوی کی تلاش کر، ایک بے وفا عورت سے شادی کر۔ اور عزیزو، ہوسیہ نے، کیونکہ خدا کا حکم تھا اور وہ اصل میں خدا پریکٹیکل کروانا چاہ رہا تھا اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور ہوسیہ نے ایسا ہی کیا، ہوسیہ نے ایسا کیا۔ اور جب ہوسیہ نے اس عورت سے شادی کی تو کیا ہوا؟ وہ عورت بار بار اسے چھوڑتی، وہ عورت بار بار گرتی، لیکن ہوسیہ اسے بار بار خرید کر واپس لے آتا۔ ہوسیہ اسے بار بار، وہ بازاروں میں جاتی، ہوسیہ اسے لے کر آتا، ہوسیہ اسے خریدتا ہے، ہوسیہ اسے واپس لے کر آتا ہے۔ اور پھر خدا ہوسیہ کے ذریعے اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، اور کیا فرماتا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں ہوسیہ 2 باب اس کی 19 آیت۔ کلام میں لکھا ہے اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا، ہاں تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزد کروں گا۔ عزیزو، یہاں پر نامزد کرنے سے مراد یہ کہ اپنے نام سے باندھ لینا، اپنے نام سے نامزد کرنا، یعنی اپنے نام سے باندھ لینا، اس سے عہد کر لینا، بیاہ کر لینا، منگنی کر لینا۔ اور عزیزو، خدا فرماتا ہے کہ میں تجھے ابدی نامزد کروں گا، یعنی تجھ سے جو شادی کروں گا، تجھ سے جو عہد باندھوں گا، وہ کیا ہوگا جی؟ وقتی؟ ہرگز نہیں، وہ کیا ہوگا؟ ابدی عہد ہوگا۔ اور خدا کہتا ہے کہ میں تجھے ابدی نامزد کروں گا، ہاں تجھے صداقت، عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزد کروں گا، یعنی میں تجھے اپنا نام دوں گا۔ عزیزو، خدا اپنی دلہن کو کبھی نہیں چھوڑتا، خدا اپنی دلہن کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر اس پوائنٹ پر آ کر، اس جگہ پر آ کر ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے، ایک الجھن پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ سب سے الجھن پیدا کرنے والا سوال ہے
اور سوال یہ کہ پھر کلیسیا کہاں ہے؟ عزیزو، رومیو 11 باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو رومیو 11 باب میں ہمیں کلیسیا کی ایک نہایت بڑی خوبصورت تصویر نظر آتی ہے۔ نہ صرف اس میں کلیسیا بلکہ اس میں مسیح خداوند، اسرائیل اور کلیسیا تینوں مل کر ایک بڑی خوبصورت تصویر بناتے ہیں۔ اور وہ تصویر کیا ہے؟ وہ تصویر ہے زیتون کا درخت۔ اور اس باب میں پولس رسول خدا کے کلام کو اپنے لوگوں تک کیسے پہنچاتا ہے؟ پولس رسول بتاتا ہے کہ غیر قومیں یعنی میں، آپ اور مسیحی لوگ، ہم لوگ کیا ہیں؟ زیتون کے درخت میں پیوند کیے گئے ہیں۔ آئیں میرے ساتھ دیکھیے رومیو 11 باب اس کی 17 سے 21 آیت۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے، لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئی اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغن دار جڑ میں شریک ہو گیا تو ان ڈالیوں کے مقابلے میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے۔ بس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئی کہ میں پیوند ہو جاؤں۔ اچھا، وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئی اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے۔ پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر، کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا۔ عزیزو، دوستو، یاد رکھیں یہاں پر اس حوالے میں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ درخت نہیں بدلا، جڑ نہیں بدلی۔ جڑ کیا ہے؟ جڑ ابراہیمی عہد ہے، وہ عہد جو خدا نے ابراہیم سے باندھا ہے۔ اور درخت کیا ہے؟ درخت خدا کی نجات کا ایک بڑا منصوبہ ہے۔ اور ڈالیاں عزیزو قومیں ہیں، امتیں ہیں، جن میں خدا فرماتا ہے کہ بعض ڈالیاں توڑی گئی۔ اصلی زیتون کی ڈالیاں جو ہے وہ توڑی گئی، یعنی اگر اسرائیل کو اس کی کانٹ چھانٹ کی گئی، ان کو توڑا گیا تو اس لیے توڑا گیا کہ تاکہ جنگلی زیتون پہ وسط ہو جائے، تو پہ وسط ہو جائے۔ کلیسیا کو بولا جا رہا ہے کہ تو پہ وسط ہو جائے، لیکن یاد رکھ کہ تو نے جو ہے جڑ کو نہیں سنبھالا ہوا۔ اگر تو سوچے کہ شاید میں نے جڑ کو سنبھالا ہوا ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ غور کر کے جڑ نے تجھ کو سنبھالا ہوا ہے۔ نہ جڑ بدلی ہے اور نہ درخت بدلا ہے۔ اگر بدلی ہیں تو صرف اور صرف ڈالیاں بدلی ہیں، قومیں بدلی ہیں، امتیں بدلی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پھر کلیسیا کہاں ہیں؟ سوال یہی ہے کہ پھر کلیسیا کدھر گئی؟ کلیسیا کہاں ہے؟ تو عزیزو، کلیسیا خدا کا بدن ہے۔ کلیسیا اس کے بدن میں شریک ہو گئی ہے۔ عزیزو، آئیں میرے ساتھ دیکھیں افسیو 3 باب اس کی 6 آیت۔ کلام میں لکھا ہے، یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلے سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں۔ آمین۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قومیں بدن میں شریک ہوئی، خدا کے وعدے میں شریک ہوئی۔ عزیزو، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کو خدا کبھی نہیں بھولتا۔ اسرائیل کا وجود اب بھی خدا کے سامنے ہے۔ عزیزو، یہ صرف اور صرف اسرائیل کی اور کلیسیا کی بحث نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک بحث و مباحثہ نہیں ہے کہ اسرائیل کہاں ہے، کلیسیا کہاں ہے، بلکہ آج جو ہم نے خاص بات سیکھی اور جو خاص بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ خدا کے کردار کے بارے میں، کہ خدا کا کردار کس طرح ہے۔ خدا کا کردار لا تبدیل کردار ہے۔ خدا لا تبدیل خدا ہے۔ ہم بے وفا ہو سکتے ہیں، خدا کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سے بتاتا چلوں کہ اگر ہم سوچیں کہ خدا اسرائیل کو چھوڑ سکتا ہے تو پھر یاد رکھیں خدا ہمیں بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اگر خدا اسرائیل کو چھوڑ سکتا ہے تو وہ ہمیں بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اور خدا کا کلام ملاکی 3 باب اس کی 6 آیت میں کیا فرماتا ہے؟ خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ The conclusion is here۔ نتیجہ یہاں پر کلیئرلی واضح طور پر موجود ہے، اور خدا نے کہا ہے
میں لا تبدیل خدا ہوں، اے بنی اسرائیل، اے بنی یعقوب، تم نیست نہیں ہوئے۔ خدا آج بھی وفادار ہے۔ بنی اسرائیل بے وفا ہو سکتا ہے عزیزو، میں اور آپ بے وفا ہو سکتے ہیں، مگر خدا کی ذات اپنا انکار نہیں کر سکتی، وہ بے وفا نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ہم نے تیموتھیوس کے خط میں دیکھا، دوسرا تیموتھیوس 2:13 میں کیا پڑھا تھا ہم نے، کہ اگر ہم بے وفا ہو جائیں لیکن خدا کبھی بے وفا نہیں تھا، وہ ہمیشہ وفادار رہے گا اور وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی امت کا مسئلہ نہیں ہے کہ کون بہتر ہے، آیا کہ اسرائیل بہتر ہے یا کلیسیا بہتر ہے۔ یہ بات ہے وفاداری کی، کہ خدا وفادار ہے۔ آج مجھ سے اور آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم وفادار رہیں گے؟ کیا ہم اس عہد کو سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ عزیزو، ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک یہوہ پاک خداوند خدا، ہم آپ کے حضور آتے ہیں، جھکتے ہیں خداوند، آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، آپ کی اس وفاداری کے لیے خداوند، آپ کے اس عہد کے لیے خداوند جو آپ نے بنی اسرائیل سے باندھا ہے خداوند، آپ کے اس عہد کے نہایت شکر گزار ہے خداوند جو آپ نے اپنی کلیسیا سے باندھا، اپنی کلیسیا کو ایک بدن ہونے کا شرف دیا یہوہ پاک خداوند خدا۔ رب الافواج توفیق دے کہ ہم تجھ میں ایک بدن ہو کر تجھ میں قائم رہیں خدا، ہم تجھ میں قائم اور دائم رہیں۔ ایک دفعہ پھر سے شکر گزار ہیں خداوند تیری اس برکات کے لیے، تیری وفاداری کے لیے خداوند، کہ تو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ مانگ لیتا ہوں آپ کے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ Stay rooted in the Word of God. Subscribe, like and share. Watchman's Voice, MH.